अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये थर्ड ईयर का हमारा सब्जेक्ट है ET 335 ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। ये जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वापडा की जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं उनसे रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। दो बुक्स पे ये मुश्तमिल है और जैसा कि आपके इल्म में है कि दो बुक्स पे है तो फिर जो इसके दो पेपर्स होंगे ए और बी, और 80 नंबर का जो है ये सब्जेक्टिव होगा और 20 नंबर की जो है ना वो ऑब्जेक्टिव होगा, और इसका जो है ये 50 नंबर का जो है ये प्रैक्टिकल होगा। और इस सब्जेक्ट का तारफ़ करवाने से पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि आपने थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था इंस्टॉलेशन प्लानिंग एंड एस्टिमेशन, और उस सब्जेक्ट के अंदर आपने जो है वो एक टॉपिक था कि इक्विपमेंट यूज्ड इन सब स्टेशन। वो तकरीबन 20-22 के करीब जो हैं वो आलात हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं सब स्टेशन पे। तो वो तमाम आलात जो हैं वो हर आला इस बुक के अंदर एक एक चैप्टर है। तो इसकी जो है वो आउटलाइन की तरफ हम आते हैं, डिस्कस करते हैं कि पहला जो है वो इसका चैप्टर ट्रांसमिशन सिस्टम से मुतल्लक है, जिसमें हम जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस के मुतल्लक जो है वो पढ़ेंगे। AC और DC ट्रांसमिशन, मीडियम और लो वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो है वो ट्रांसमिशन लाइन, और इसके अलावा जो है वो जदीद इलाकों के अंदर अंडरग्राउंड और ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और इन ट्रांसमिशन सिस्टम का आपस में मुआवजना जो है वो किया जाएगा। इसके बाद जो है वो पर्पज़ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी, चॉइस ऑफ वोल्टेज के वोल्टेज को जो है वो बढ़ाया क्यों जाता है, चॉइस ऑफ कंडक्टर्स यानी सर्किट्स की तादाद और जो है और कंडक्टर्स की जो है वो तादाद के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। रिंग सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम जो हाई टेंशन लाइनें हैं उनको एक से ज़ायद सोर्स से सप्लाई फराहम की जाती है, और इसी वजह से कि जब एक सिस्टम बंद हो जाता है तो रिंग सिस्टम का फ़ायदा है कि दूसरे सिस्टम से हम सप्लाई बहाल कर सकते हैं, दूसरे सोर्स से सप्लाई बहाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो पावर फैक्टर के फ़ायदे के बारे में पढ़ेंगे कि क्या वजूहात हैं कि पावर फैक्टर लो होता है, लो पावर फैक्टर के नुकसानात, पावर फैक्टर को बढ़ाने वाले आलात, और इस चैप्टर के अंदर जो है वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के मतलब जो है वो हम कैलकुलेशंस जो हैं वो करेंगे। दूसरा जो इसका चैप्टर है ट्रांसमिशन लाइन का, कि ट्रांसमिशन लाइन पे जो है वो लाइन पैरामीटर्स या लाइन कांस्टेंट, ये ऐसा है कि इसमें जो है ये एक ट्रांसमिशन लाइन की कारकर्दगी को जांचने के लिए उसके पैरामीटर्स या कांस्टेंट का हमें जो है वो मालूम होना ज़रूरी है कि हम एक ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस जो है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और उस ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप की कैलकुलेशन जो है वो करेंगे, तभी जो है वो हम जो है वो उस ट्रांसमिशन लाइन की कारकर्दगी को जान सकते हैं। इसके लिए जो है वो एक ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज ड्रॉप को जो है वो जांचने के लिए कैलकुलेशन के लिए T मेथड और पाई मेथड जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके बाद जो है वो असरात हैं कुछ ट्रांसमिशन लाइन पे जिनके बारे में जो है वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रांटी इफेक्ट है, यानी जो है वो नो लोड पे ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड पे वोल्टेज का बढ़ जाना। स्किन इफेक्ट जो है वो AC सप्लाई का कंडक्टर के आउटर डाया पर बहना, और कोरोना इफेक्ट जो है वो कंडक्टर्स के दरमियान फासला बढ़ाने पर जो है वो कंडक्टर पे जो है वो नारंगी रंग की रोशनी का ज़ाहर होना, और उसके साथ साथ जो है वो हिशिंग साउंड यानी सूसों की आवाज़ का पैदा होना।
اس کو جو ہے وہ کرونا افیکٹ، اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھیں گے دوسرے چیپٹر میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ بیٹے تیسرا چیپٹر جو ہے وہ انسولیٹرز کے متعلق ہے. انسولیٹرز میں جو ہے وہ ایل ٹی پہ اور ایچ ٹی پہ یعنی لو وولٹیج پہ اور ہائی ٹینشن پر جو ہے وہ جو انسولیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں ان کی مین اقسام ان کے بارے میں پڑھا جائے گا. ان کی مین اقسام جو ہیں وہ مٹیریل کے لحاظ سے جو ہے وہ گلاس ٹائپ انسولیٹر ہیں اور پورسلین جو ہے وہ انسولیٹر ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایچ ٹی انسولیٹر میں پن ٹائپ انسولیٹر اور جو ہے وہ سسپینشن ٹائپ اور سٹرنگ ٹائپ جو ہے وہ انسولیٹر. سسپینشن ٹائپ انسولیٹر ایکچولی جو ہے وہ ڈسک ٹائپ انسولیٹر ہیں اور یہ ان کی تعداد جو ہے وہ یہ ورکنگ وولٹیج پر منحصر ہوتی ہے. جیسے جیسے جو ہے وہ ورکنگ وولٹیج بڑھتے جاتے ہیں ڈسکوں کی تعداد کو بڑھا کر انسولیشن جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سٹرین ٹائپ ہے کہ انسولیٹر کو لگانے کے لحاظ سے جو ہے وہ انسولیٹرز کی اقسام. اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لمبا دریائی فاصلہ ہے، لائن مڑ رہی ہے یا ٹرانسمیشن لائن کا اختتام ہو رہا ہے، تب جو ہے وہ اس میں ہم جو ہے وہ سٹرین ٹائپ انسولیٹرز استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ ایل ٹی انسولیٹرز ہیں، ان پہ جو ہے وہ پن ٹائپ آ گیا، ڈسک ٹائپ آ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ شیکل ٹائپ آ گیا انسولیٹر. پوسٹ ٹائپ جو ہے وہ انسولیٹر، سٹے یا ایگ ٹائپ انسولیٹر ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈسٹریبیوشن لائن ختم ہو رہی ہے تو اس کے اختتام پر جو ہے پول کے مخالف سمت میں ایک وائر استعمال کی جاتی ہے اور اس وائر کو جو ہے وہ پول سے انسولیٹ کرنے کے لیے ایگ ٹائپ انسولیٹر، سٹے یا ایگ ٹائپ انسولیٹر استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس میں چوتھے چیپٹر کے اندر ہم جو ہے وہ اوور ہیڈ لائن کنڈکٹرز کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو ہے وہ کون کون سے کنڈکٹرز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. عام طور پر جو ہے وہ پریویس کلاسز کے اندر ہم نے یہی سنا ہے الومینیم کنڈکٹر ہے اور کاپر کنڈکٹر ہے، لیکن ہائی ٹینشن لائنوں کے اندر جو ہے وہ موسٹلی جو کنڈکٹر استعمال کیا جاتا ہے وہ اے سی ایس آر کنڈکٹر. اے سی ایس آر مینس الومینیم کنڈکٹر اسٹیل ری انفورس جو ہے وہ یعنی الومینیم کی کھچاؤ کی قوت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اسٹیل کی وائر کنڈکٹر جو ہے وہ داخل کر کے ہم جو ہے وہ اس کی کھچاؤ کی قوت کو بڑھا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسپیشل جو ہے وہ سچویشنز ہے جہاں پر جو ہے وہ کنڈکٹرز استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی آتش فشانی علاقے وہاں پر جو ہے وہ یا ساحلی پٹیاں ہیں وہاں پر جو ہے وہ کنڈکٹر جلد زنگ آلود ہو جاتا ہے جس سے اس کی مزاحمت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کے اوپر جو ہے وہ کنڈکٹر کی جو ہے وہ جلد بریک ہو جاتا ہے. وہاں پر کیا کرتے ہیں اسٹیل کنڈکٹر کے اوپر الومینیم کی تہ چڑھا دی جاتی تاکہ اس کی کنڈکٹیوٹی بڑھ جائے. اس کو جو ہے وہ ایلمو ورلڈ کنڈکٹر کا نام دیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ایسا کنڈکٹر جس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیل کے اوپر کاپر کی تہ چڑھا دی جائے اس کو کاپر ورلڈ کنڈکٹر کا نام دیا جاتا ہے. پانچواں چیپٹر ہے، اس میں ہم جو ہے وہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے اندر جو پولز استعمال کیے جاتے ہیں، ٹاورز استعمال کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. ٹاورز کی جو ہے وہ مٹیریل کے بارے میں یعنی جو ہے وہ ایل ٹی انسولیٹر کے لیے جو پولز استعمال کی ایل ٹی پول جو استعمال کیے جاتے ہیں ان میں جو ہے وہ لکڑی کے پول ہیں، ٹیوبلر پول ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پری سٹریسڈ کنکریٹ پول ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیل ٹاورز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. ان میں پھر جو ہے وہ ٹاورز کے اندر فردر قسمیں آ جاتی ہیں. اس میں جو ہے وہ کچھ نیرو بیس ٹاور ہیں، کچھ جو ہیں وہ براڈ بیس ٹاور ہیں. زیادہ کھچاؤ کے لیے جو ہے وہ براڈ بیس اور مضبوطی کے لیے براڈ بیس ٹاورز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو ہے وہ جگہوں پر ایک ہی ٹاور پہ ایک سائڈ میں 3 کنڈکٹر اور دوسری سائڈ پہ 3 کنڈکٹر اور مضبوطی کی خاطر جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ 2 علیحدہ علیحدہ سرکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں.
پھر اسی چیپٹر کے اندر ہم ایک ٹاپک پڑھیں گے وائبریشن اور ڈیمپر کے متعلق کہ ٹرانسمیشن لائن پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آندھی چلتی ہے، ہوا جو ہے وہ چلتی ہے، تو تیز ہوا چلتی ہے تو کنڈکٹر جو ہے وہ اس میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے، کنڈکٹر جو ہے وہ جھولتا ہے، اور اس کنڈکٹر کے جھولنے کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈکٹر کلیمپ پوائنٹ سے جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، لہذا جو ہے وہ کنڈکٹر کی تھرتھراہٹ کو منیمائز کرنے کے لیے وائبریٹرز اور ڈیمپر جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ٹرانسمیشن لائن پہ کے کلیمپڈ پوائنٹ پہ جہاں پر کنڈکٹر اور انسولیٹرز لگے ہوتے ہیں ان کی وائبریشن کو منیمائز کیا جا سکے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چھٹا چیپٹر بیٹھے، اس میں جو ہے وہ سیگ کے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سیگ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنڈکٹر بٹوین ٹو ٹاورز یا پولز، ہم جو ہے وہ کنڈکٹر کو بالکل جو ہے وہ کھینچ کے نہیں لگاتے، کنڈکٹر کو جو ہے وہ کچھ درمیان میں جو ہے وہ جھکاؤ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ لوز رکھا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ جھکاؤ اتنا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ کنڈکٹر کا آپس میں الجھاؤ ہو جائے یا کنڈکٹر ایک دوسرے کے انڈکشن زون میں جانے کی وجہ سے ان نیسیسری ٹرپنگز کا باعث بنے۔ اور اس میں جو ہے وہ ہم کنڈکٹر کی خاص جو ہے وہ فاصلہ زمین سے بھی، اور پھر جو ہے وہ بٹوین ٹو فیزز جو ہے وہ ہم فاصلہ جو ہے وہ مخصوص رکھیں گے، اور رکھنے کے لیے کیلکولیشنز جو ہیں وہ کریں گے، اور پھر جو ہے وہ اسی کے اندر جو ہے وہ ہوا چونکہ کنڈکٹر پہ اس کے ساتھ ٹکرائے گی، وہ کنڈکٹر پہ افقی اور عمودی دونوں سمتوں میں عمل کرے گی، اور اسی طرح جو ہے وہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ برف باری ہوتی ہے، یعنی کنڈکٹرز کے اوپر آئس کوٹنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈکٹر کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ کنڈکٹر کا وزن بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آئس کا وزن اور کنڈکٹر کا وزن زمین کی طرف یعنی نیچے کی طرف جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے متعلق جو ہے وہ کچھ پرابلمز ہیں، کیلکولیشنز ہیں آسان سی، وہ ہم جو ہے وہ سیگ کو جو ہے وہ فائنڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ کیلکولیشن کریں گے، اور پھر اسی طرح جسے ہم جو ہے وہ منیمم گراؤنڈ کلیئرنس جو ہے وہ نکالیں گے 11 کے وی کا 66 کے وی کا گراؤنڈ کلیئرنس مینس کے جو ہے وہ ہم کنڈکٹر کا زمین سے ایک مخصوص فاصلہ جو ہے وہ ہوتا ہے وولٹیج لیول کے لیے، تو اس کی کیلکولیشن کے لیے جو ہے وہ ہم جو سٹینڈرڈز متعین ہیں ان کے ذریعے سے 11 کے وی کا 33 66 132 کے وی اور 220 کے وی اور 500 کے وی کا جو ہے وہ گراؤنڈ کلیئرنس جو ہے وہ ہم کیلکولیٹ کریں گے۔ انڈر گراؤنڈ نیکسٹ چیپٹر ہے، اس کا 7 نمبر ہے انڈر گراؤنڈ پاور کیبلز۔ ظاہر ہے کہ جو ہے وہ جدید دور میں آپ نے لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ جو نئی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہیں، وہاں ایک ایڈ کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بجلی کا زیر زمین نظام، تو بجلی کے زیر زمین نظام کے لیے جو ہے وہ کیبلز بچھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ گریڈ اسٹیشن کے اندر سرکٹ بریکر سے لے کر پہلے پول یعنی ٹرمینل پول تک جو بجلی سپلائی کا ذریعہ ہے وہ کیبل ہوا کرتی، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک ٹاور جو دور آبادی کے باہر لگا ہوا، وہاں پہ جو ہے وہ کیبل پاور کیبل 132 کے وی کے لیے بھی جو ہے وہ پاور کیبل جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کیبل وہ کتنی جو ہے وہ انسولیشن کے لحاظ سے جو ہے وہ مضبوط ہوگی کہ جو کہ 132 کے وی وولٹیج کو جو ہے وہ برداشت کر لیں۔ اب وہ کیبل جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ کیبلز ان کے اندر آئل فلڈ ہوگا، گیل فلڈ کیبلز ہوں گی، پاور کیبلز جو ہیں وہ استعمال کی۔ تو 11 کے وی کے لیے جو کیبل استعمال کی جاتی ہے، جو اپنا میں استعمال ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ موسٹلی کراس
XLPE کراس لنک پولی ایتھلین جو ہے وہ کیبل استعمال کی جاتی. تو اس میں جو ہے وہ ہم کیبل کے متعلق پڑھیں گے اور پھر جو ہے وہ ان پاور کیبل کو بچھانے کے طریقوں کے بارے میں جو ہے وہ یہ بڑا ہی جو ہے وہ اہم ٹاپک کہ اس میں جو ہے وہ پاور کیبل کو کس طرح سے بچھایا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ پاور کیبل ہے نہ تو ہم اس کو جو ہے وہ کلپٹ کر سکتے ہیں نہ اس کو وائر کے ساتھ. اس کے لیے تو پراپر جو ہے وہ ہم کھدائی کریں گے, پھر اس میں جو ہے وہ کیبل کے بچھانے کے مختلف طریقے ہیں اور ان کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ اس میں نیکسٹ چیپٹر کے اندر جو ہے یہ بیلنسر ہے اور بوسٹر کے متعلق میں پڑھیں گے. اے سی اور ڈی سی سسٹم میں بوسٹر جو ہے وہ ایک ایسا جو ہے وہ ڈی سی جنریٹر جو کہ ہونے والے وولٹیج ڈراپ کو جو ہے وہ بوسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ ٹرانسمیشن لائن ہے یا اس کی لمبائی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی اس کی مزاحمت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور وولٹیج ڈراپ میں بھی اضافہ ہوگا. اس کی کمپنسیشن کے لیے جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ بوسٹر استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ بیلنسر ہے جس میں جو ہے وہ ڈی سی سسٹم میں نیوٹرل کے اطراف میں جو ہے وہ یعنی نیوٹرل اور پازیٹیو اور نیوٹرل یا نیگیٹو کے درمیان جو ہے وہ وولٹیج نیوٹرل سب اسٹیشن پر ارتھ شدہ ہوگی اور نیگیٹو اور پازیٹیو کے درمیان ہم جو ہے وہ ہونے والے وولٹیج ڈراپ کے ازالے کے لیے جو ہے وہ بیلنسر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ای بک کا یہ تقریباً آخری چیپٹر ہے. اس میں جو ہے وہ ہم سب اسٹیشن کے بارے میں پڑھیں گے. سب اسٹیشن کی کلاسیفیکیشن میں آپ نے جو ہے وہ انسٹالیشن پلاننگ کے اندر بھی پڑھا تھا کہ انڈور اور آؤٹ ڈور سب اسٹیشن. اس پہ بعد جو ہے یہ سب اسٹیشن پر استعمال ہونے والے آلات یہ بھی وہاں پر پڑھا تھا. ہم بھی یہاں پر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے. اور میں نے جیسے آپ کو اس بک کے آغاز کے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ یہ بک جو ہے وہ اس میں وہ جو اکوپمنٹ یوز ان سب اسٹیشن ہے وہ 20-22 آلات ہر آلہ بطور جو ہے وہ چیپٹر جو ہے وہ اس بک کے اندر استعمال کیا جائے. اس کے بعد جو ہے وہ گراؤنڈنگ جو ہے وہ کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے کہ یعنی جو ہے وہ آلات ان کا چونکہ ہم آلات استعمال کر رہے ہیں اس میں میٹیلک پارٹس ہیں, بجلی ہے اور پھر جو ہے وہ ہائی وولٹیج ہے, اس کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ہم میٹیلک پارٹس کا زمین کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں اور پھر تاکہ جو ہے وہ آلات کے لیے حفاظت ہو سکے. اور اس میں جو ہے وہ مختلف طریقے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. ارتھنگ کے لیے گراؤنڈنگ دونوں کا مطلب جو ہے وہ ایک ہی ہے, زمین کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنا. اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ سب اسٹیشن کی سکیمز کے بارے میں پڑھا جائے گا کہ ایک زیادہ اہمیت والے گریڈ اسٹیشن پہ جو ہے وہ ایک سے زائد سورس کے حساب سے کس طرح سے جو ہے وہ ارینجمنٹ کی جائے تاکہ اس کی سپلائی بحال رہ سکے. اور اس کے بعد جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ جو ہے وہ پاور اسٹیشن کے بارے میں پڑھا جائے گا کہ ہمارے تمام جو ہے وہ پاور اسٹیشن آپس میں کسی نہ کسی طور پر ایک رنگ سسٹم کے ساتھ کے ذریعے سے اٹیچ ہیں اور تمام جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل گریڈ سسٹم پاکستان کا کہ کس طرح سے جو ہے وہ مختلف ہمارے تربیلا منگلا اور دوسرے جو ہے وہ پاور ہاؤس کس طرح سے جو ہے وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ لوڈ مینجمنٹ کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے. لوڈ ڈسپیچ سینٹر ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جائے گا آپ کو. اس میں جو ہے وہ لوڈ مینجمنٹ کا مطلب کہ جو ہے وہ ہمارے انرجی پیدا کرنے کے ذرائع جو ہیں وہ محدود ہیں اور لوڈ کی مقدار جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور انٹرنیشنلی اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ جی سالانہ جو ہے وہ لوڈ کے اندر تقریباً 10% جو ہے وہ اضافہ ہوتا. اسی طرح جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اسی نسبت سے اپنی جنریشن کو بھی بڑھانا چاہیے. اگر
جنریشن نہیں بڑھتی، جیسا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہمیں اس میں کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ دکھتی، تو وہ یہی سلسلہ ہے کہ جنریشن جو ہے وہ کم رہی، لوڈ بڑھتا گیا، جنریشن اور کنزپشن کا گیپ جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ لوڈ مینجمنٹ کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سپلائی سائڈ سے بھی مینج کی جا سکتی، اور جو ہے وہ یعنی سورس سائڈ سے بھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوڈ سائڈ پہ بھی جو ہے وہ اس کو مینج کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو اس میں جو ہے وہ لوڈ ڈسپیچ سینٹر ہے، یہ ہمارا جو ہے یہ RCC اسلام آباد ہے ریجنل کنٹرول سینٹر، اور اس سے اوپر جو ادارہ ہے NPCC ہے نیشنل پاور کنٹرول سینٹر۔ اس کے پاس نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کے پاس جو ہے وہ تمام ملک کے میں پیدا ہونے والی یا مختلف ذرائع سے پیدا ہونے والی انرجی سورسز کا جو ہے وہ ریکارڈ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اتنی جنریشن ہو رہی ہے، اور پھر اس کے پاس جو ہے وہ یہ بھی ریکارڈ ہے کہ یہ لوڈ کی مقدار کا بھی اس کو پتہ ہے، کیونکہ وہ اس لوڈ کی مقدار کو پچھلے سال کے لحاظ سے کمپیریزن کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنریشن اور کنزپشن کا جو گیپ ہے اس کو جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے جو ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بی بک بیٹے شروع ہو جاتی ہے۔ بی بک کے اندر جو ہے وہ پاور سسٹم کا ہم نے جو ہے وہ اظہار کے متعلق پڑھنا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے سنگل لائن ڈائیگرام۔ سنگل لائن ڈائیگرام جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے وہ اس کی امپیڈنس، ریزسٹنس، ریئیکٹنس اور جو ہے وہ کیپیسٹنس، تاکہ جو ہے وہ ایک لائن کی کارکردگی کو جان سکیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ چیپٹر ہے فالٹ پاور سسٹم۔ مختلف نوعیت کے فالٹس جو ہیں وہ جو پاور سسٹم پر واقع ہوتے ہیں، کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ کہیں پر جو ہے وہ فیزز کا آپس میں مل جانا کسی وجہ سے، چاہے آندھی ہو، چاہے جو ہے وہ انسولیشن خراب ہو جائے، چاہے جو ہے وہ ویسے جو ہے وہ پول ٹاور ٹوٹ جائے، یا جو ہے پھر یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کنڈکٹر کا سٹرکچر کے ساتھ تعلق ہو جانا، کنڈکٹر کا ٹوٹ کے زمین کے ساتھ جو ہے وہ پہ گر جانا، کنڈکٹر کا ٹوٹ کے جو ہے وہ کسی اور چیز پہ معلق رہنا، یہ بھی پھر فالٹ کی نوعیت ہے۔ اس حساب سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ پڑھیں گے۔ نیکسٹ جو ہے وہ چیپٹر 13 نمبر، اس کے اندر ہم جو ہے وہ ریئیکٹرز کے متعلق جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ریئیکٹر جو ہے وہ ایک ایسا آلہ ہے جو کہ شارٹ سرکٹ کرنٹ کو محدود کر کے ہم جو ہے وہ محدود کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بریکر کے ساتھ، ایک جو ہے وہ جنریٹر کے ساتھ، ایک فیڈر کے ساتھ ہم ریئیکٹر لگا کر ہم جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کرنٹ کو محدود کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس بات کو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہماری فلکچویشن پیدا ہوتی، اسی طرح جو ہے وہ پاور سسٹم کے اندر مختلف فیڈرز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں ایک ہی بس بار پہ۔ بس بار مینز آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ آنے اور جانے والی سپلائی کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جب جو ہے وہ فالٹ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے جو ہے وہ فالٹ نے لوڈ سے سورس کی طرف آنا، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ متعدد جو ہے وہ آنے اور جانے والی سپلائیاں چونکہ ایک بس بار سے جڑی ہوتی، وہاں پر جو ہے وہ فلکچویشن پیدا ہوتی، اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ ریئیکٹرز جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ دوسرا سسٹم جو ہے وہ سٹیبل رہے۔ اسی طرح جو ہے وہ پاور ہاؤسز میں جنریٹرز کے ساتھ بھی جو ہے وہ ریئیکٹرز جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کی اقسام ہیں، ایئر کور ریئیکٹر ہے اور جو ہے وہ آئرن کور ریئیکٹر، یہ بھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اہم جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سرکٹ بریکر نیکسٹ چیپٹر ہے 14 نمبر، اس میں جو ہے وہ سرکٹ بریکرز کے متعلق پڑھیں گے، اور سرکٹ بریکر کا جو ہے وہ اس میں اقسام اور اس میں جو ہے وہ مختلف، ظاہر ہے کہ ہائی ٹینشن پہ جو ہے وہ زیادہ وولٹیج کے لیے جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں بریکر، اور ظاہر ہے کہ کنٹیکٹس جب بھی آپس میں ملتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان آرک پیدا ہوتا ہے۔ آرک فنامنا کے اندر تفصیلاً ہم پڑھیں گے، اور اس کی اقسام ہیں فردر
سرکٹ بریکرز کی، ان میں جو ہے وہ آئل سرکٹ بریکر ہے، ایئر سرکٹ بریکر ہے، گیس سرکٹ بریکر ہے اور ویکیوم سرکٹ بریکر. اسی طرح جو ہے وہ ان کی آئل سرکٹ بریکر کی فردر جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، لو آئل منیمم یا اسمال آئل سرکٹ بریکر، اور اس کی جو ہے وہ دوسری قسم جو ہے وہ بلک آئل سرکٹ بریکر. ایئر سرکٹ بریکر جو ہے وہ نارمل ایئر سرکٹ بریکر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہائی وولٹیج کے لیے ایئر بلاسٹ سرکٹ بریکر. اس کی جو ہے وہ فردر جو ہے وہ تین قسمیں، ریڈیل بلاسٹ، کراس بلاسٹ اور ایکسیل بلاسٹ سرکٹ بریکر. اسی طرح جو ہے وہ جدید سرکٹ بریکرز کی مد میں گیس سرکٹ بریکر ہے اور ویکیوم سرکٹ بریکر ہے. اور آئل سرکٹ بریکر میں جو ہے وہ ہم ان کی کنسٹرکشن، تمام سرکٹ بریکر کی جو ہے وہ ورکنگ پرنسپل، کنسٹرکشن، اس کا جو ہے وہ آپریشن، اس کی ریٹنگ، اور پھر جو ہے وہ یوزز کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں پڑھا جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آئسولیٹر جو ہے وہ ایک ایسا آلہ یعنی مکینیکل سوئچ جس میں جو سرکٹ بریکر کے لیے نو لوڈ ڈیوائس ہے. سرکٹ بریکر کے لیے ایک آپ کہہ لیجیے کہ اضافی حفاظت ہوگی. سسٹم کو جو ہے وہ ہیلدی پارٹس کو جو ہے وہ علیحدہ آئسولیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کا جو دوسرا جو پورشن جو ہے وہ یہ شروع ہو رہا ہے کہ پروٹیکٹیو ڈیوائسز ہیں اس میں بی بک کے اندر، اور اس میں جو ہے یہ فیوزز آ گئے. اس میں جو ہے وہ آپ نے فرسٹ ایئر کے اندر بھی پڑھا تھا فیوزز کی اقسام. اس میں جو ہے وہ ریوائریبل فیوز ہے، HRC فیوز، اور اس کے بعد جو ہے وہ کارٹریج فیوز جو ہے وہ، یعنی اس میں، اور یہ مختلف ٹرمز جو اس کے اندر فیوزز میں استعمال کی جاتی ہیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں جو ہے یہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیپٹر نمبر 17 ہے، اس میں پروٹیکٹیو ریلیز کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا جائے گا کہ حفاظتی ریلیز جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک فالٹ کو سینس کرنے کے بعد فالٹی پورشن کو ڈسکنیکٹ کرواتی ہیں، یعنی مختلف نوعیت کے کاموں کے لیے مختلف نوعیت کی ریلیز استعمال کی جاتی. اب یہ ایک سمپل سا جو ہے وہ میتھڈ ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو ہے وہ سپلائی بند ہوتی، 5 منٹ کے بعد جو ہے وہ بحال ہو جاتی. گرڈ اسٹیشن پر جو ہے وہ لگی ہوئی پروٹیکٹیو ریلیز، یعنی جو ہے وہ ایک فیڈر ہے، اس پہ جو ہے وہ فالٹ آیا، ٹچنگ ہو گئی، فیزز آپس میں کہیں سے مل گئی، کوئی چیز اس کے اوپر کنڈکٹرز کے اوپر گر گئی، تو ظاہر ہے کرنٹ کی مقدار بڑھے گی. ریلے اس کرنٹ کی مقدار کو سینس کرنے کے بعد کنفرم کر کے سرکٹ گرڈ پہ لگے ہوئے سرکٹ بریکر کے ٹرپنگ کوائل کو پلس دے گی، جس وجہ سے سرکٹ بریکر ٹرپ ہو کے فالٹی پورشن کی سپلائی کو منقطع کروا دے گا. اور یہ کام جو ہے یہ ملی سیکنڈز کے اندر ہوا کرتا ہے. اور ان ریلیز کی ریکوائرمنٹس، مختلف ریلیز ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس کے بارے میں پڑھیں گے. پھر جو ہے وہ پرائمری پروٹیکشن ہے، بیک اپ پروٹیکشن ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا جائے گا. ریلے کی جو ہے وہ کنسٹرکشن کے لحاظ سے قسمیں، اس کے ورکنگ پرنسپلس کے لحاظ سے جو ہے وہ قسمیں، اور جو ہے وہ اس کے ٹائم اور آپریشن کے لحاظ سے جو ہے وہ قسمیں. میں کچھ ریلیز کے نام جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر جب انشاءاللہ پڑھیں گے تو پھر ان کی تفصیل جو ہے وہ بھی ڈسکس کی جائے گی. اور یہ جو ریلیز ہیں یا سرکٹ بریکرز کا جو چیپٹر ہے، اس میں سے لازمی طور پر جو ہے وہ بورڈ کے پیپر میں ان کے بغیر سوال پیپر نہیں بن سکتا. اور چند ریلیز کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جو مختلف کام جو ہے وہ سر انجام دیتی ہیں. بکلز ریلے ہے، یہ ٹرانسفارمر کی حفاظت کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور انڈکشن اوور کرنٹ ریلے ہے، نان ڈائریکشنل، یعنی یہ زائد کرنٹ سے پروٹیکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے، چاہے فیڈر ہو، چاہے ٹرانسمیشن لائن ہو، چاہے ٹرانسفارمر. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک جنریٹر کی پروٹیکشن کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی. اور ریورس پاور ہے ریلے، جہاں پر جو ہے وہ پیرلل آپریشن ہو رہا ہوگا وہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فالٹ ہمیشہ لوڈ سے سورس کی طرف آتا ہے، تو ریورس پاور ریلے استعمال کی جاتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ انڈکشن ڈائریکشنل اوور کرنٹ ریلے ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ
ڈسٹنس ریلے ہے، یہ خصوصی طور پر جو ہے وہ ہائی ٹینشن لائنیں آپ نے ٹرانسمیشن لائن پہ دیکھی ہوگی، بڑے بڑے ٹاورز پہ، ان پہ بھی فالٹ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ گریڈ اسٹیشن پر لگی ہوئی ریلے جو ہے وہ آپریٹ ہوتی ہے، اور یہ ریلے جو ہے وہ جہاں سے سپلائی آ رہی وہاں پر بھی ریلے لگی ہوگی، جہاں پر سپلائی پہنچ رہی ہے وہاں پر بھی فالٹ آنے کی صورت میں یہ ریلے قریب ترین سرکٹ بریکر کو جو ہے وہ ٹرپ کروائے گی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹرانسفارمر کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ ڈفرینشیل ریلے بھی استعمال کی جاتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اب یہی ریلیز جو ہیں یہ ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک ہم جو ہے وہ آلات کی پروٹیکشن کس طرح سے کر سکتے ہیں، یعنی 18 نمبر چیپٹر ہے بس بار پروٹیکشن کا، تو بس بار کی پروٹیکشن جو ہے وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، بس بار کی پروٹیکشن جو ہے وہ ہم ڈفرینشیل ریلے کے تھرو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک فیڈر کی پروٹیکشن ہے 19 نمبر چیپٹر پہ، کہ فیڈر ٹرانسمیشن لائن کی جو ہے وہ پروٹیکشن ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ فیڈر کی پروٹیکشن جو ہے وہ اوور کرنٹ ارتھ فالٹ ریلے سے کی جاتی ہے، ٹرانسمیشن لائن کی پروٹیکشن جو ہے وہ اوور کرنٹ ارتھ فالٹ ریلے سے، اور جو ہے وہ مین جو ہے وہ ریلے ڈسٹنس ریلے، اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ امپیڈنس ریلے۔ اسی طرح جو ہے وہ 20 نمبر چیپٹر ہے آلٹرنیٹر پروٹیکشن، اس کے لیے جو ہے وہ کہ ہم ایک آلٹرنیٹر کی پروٹیکشن جو ہے وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم ڈفرینشیل ریلے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اس کو مرض پرائز سسٹم ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم ایک آلٹرنیٹر کی پروٹیکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 21 نمبر چیپٹر، اس میں بھی جو ہے وہ ایک ٹرانسفارمر کی پروٹیکشن ہم کس طرح سے کرتے ہیں۔ ایک ٹرانسفارمر کی پروٹیکشن جو ہے وہ ہم بکلز ریلے سے کرتے ہیں، اور دوسری پروٹیکشن جو ہے وہ ٹرانسفارمر کے لیے جو ہے وہ ڈفرینشیل ریلے استعمال کی جاتی۔ اس میں بھی جو ہے وہ تیسرا جو ہے وہ مرض پرائز سسٹم ہے، کافی اہم سوال ہے یہ امتحانی نقطہ نظر سے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخری چیپٹر جو ہے وہ 22 نمبر لائٹننگ اریسٹرز ہیں۔ لائٹننگ اریسٹرز جو ہے وہ آپ سمپل جو ہے وہ ٹرانسمیشن لائن سسٹم ہے اور پاور ٹرانسفارمر ہے، اس میں جو ہے وہ ہم ان آلات کو آسمانی بجلی سے کس طرح سے بچا سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک الیکٹریکل پاور سسٹم کے اندر سب سے مہنگا آلہ جو ہے وہ پاور ٹرانسفارمر ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ کروڑوں روپوں کے اندر ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ آسمانی بجلی اتنی ترقی کے باوجود ہم اس کے وولٹیج لیول کو میئر نہیں کر سکے، اور یہ زائد وولٹیج جو ہیں یہ ان قیمتی آلات کو جو ہے وہ تباہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ان آسمانی بجلی سے حفاظت کے لیے جو ہے وہ ہم لائٹنگ اریسٹر استعمال کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ لائٹنگ سٹروکس کے بارے میں پڑھیں گے، ڈائریکٹ سٹروک اور انڈائریکٹ سٹروک، اور پھر جو لائٹنگ اریسٹر استعمال کی جاتے ہیں ان کی اقسام، مثلاً جو ہے وہ ایکسپلشن ٹائپ لائٹنگ اریسٹر ہے، والو ٹائپ لائٹنگ اریسٹر ہے، ہارن گیپ راڈ ٹائپ جو ہے وہ لائٹنگ اریسٹر ہے۔ یہ جو ہے یہ مکمل جو ہے یہ آؤٹ لائن ہے جس کو میں نے جو ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے جو ہے یہ جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انگلش کے اندر جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو انگلش بکس ہیں A Course in Electrical Power by سونی گپتا اینڈ پاٹنگر، اور اردو میڈیم جو ہے وہ اس میں غلام محی الدین کی بک ہے، اس کے سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔